बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान हज़रत हलीमा दाई जिन्होंने दूध पिलाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक रवायत में यूँ आया है कि जिस साल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उसी साल अरब में कहत था। हलीमा दाई कहती हैं कि हमारे घर में सब के सब भूखे थे और जो बेमौजब भूखे के हैं अपने भाई को साथ लेकर मैदान में जाकर घास लाकर उसे बेचकर क़ुव्वत हासिल करती और खुदा का शुक्र बजलाती। और उसी वक़्त में हमल सी थी और जब मैंने बच्चा जना और उसका नाम महीर रखा और उस वक़्त मैं लड़के के दूध के वास्ते हैरान व परेशान रहती थी और बामौजब कोशिश शदीद के कुछ खाने को न पाती थी, यहाँ तक कि मैं 7 दिन व रात फाका से भूखी रही और फाका से बेताब हो गई, कुछ होश न था। एक रात ख्वाब में देखा कि एक चश्मा है पानी, उसका नहायत सफ़ेद दूध से ज़्यादा और उसमें खुशबू व मुश्क व अंबर की आ रही है। एक शख्स ने मुझसे कहा कि इस चश्मे से जितना चाहो पानी पियो, तब तुम्हारा दूध ज़्यादा होगा। और जब मैंने उसके कहने से उस चश्मा का पानी पिया तो उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझको जानती हो? मैंने कहा नहीं। उसने कहा कि मैं शाकिर हूँ कि तुमने हालात कहत में तकलीफ़ उठाई बगैर खाए अपने खुदा का शुक्र बजलाई। अल्लाह ताला ने बसूरत आदमी तुम्हारे पास भेजा ताकि तुमको खुश करूं। तुमको मक्के में जाओ तो तुम्हारी और ज़्यादा किशादगी होगी। ये बात किसी से मत कहना। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु कहती हैं कि उसने मेरी छाती पर हाथ फेरा और कहा, खुदा तुम्हारी रोज़ी ज़्यादा करेगा और दूध भी तुम्हारा ज़्यादा होगा, तुम चली जाओ। उसी वक़्त मैंने अपनी नींद से बेदार हुई और देखती क्या हूँ कि मेरी छाती दूध से भरी हुई थी और मिसाल मुश्क से तबकी थी। साद की औरतों ने जब ये हाल मेरा देखा तो मुझसे कहने लगी कि इस कहत में सबकी जान पराई है, करीब अलहक्स हुई और तुमको उसके खिलाफ देखती हूँ, तुम क्या खाती हो? उसका जवाब मैंने कुछ न दिया कि ख्वाब में मुझको ममाअत थी कि ये भेद किसी पर जाहिर न करना। फिर दूसरे दिन अपनी आदत पर घास चलने के लिए मैदान में गई। उस वक़्त एक आवाज़ गैब से आई कि एक लड़का कुरैश की कौम में पैदा हुआ है, वो बड़ा मुबारक और सादत मंद है और हकीकत में सादत उसकी भी होगी जो उसको अपने गोद में लेकर अपना दूध पिलावे। यह आवाज़ सुनकर कौम साद की औरतें फ़ौरन पहाड़ से नीचे उतर आईं और फिर वो अपने अपने शोहरों के पास जाकर ये अहवाल कहने लगीं। फिर सब ने मुत्तफ़क़ होकर मक्के चलने का मशवरा किया और वहाँ पर चलने का इरादा मैसम कर लिया। लपस एक दिन मौका गनीमत जानकर वो सब की सब चलीं और मैं भी उनके हमरा पीछे गधे पर सवार होकर चली और मेरा शौहर भी मेरे ही साथ था। लेकिन जो मेरा गधा था वो रफ्तार में सुस्त था, इस वास्ते कि गधा मेरा बहुत लागर था।
चनाचा मेरे साथ संगानी सब के सब आगे निकल गए, और मैं जिसको और मैदान से गुजरती थी ये आवाज़ बराबर सुनती थी कि ए हलीमा, तुमको ये शरफ मुबारक हो। मैं इसी तरह चलते चलते तीसरे मकाम पर जा पहुंची। वहाँ एक शख्स को देखा, कद व कामत में बुलंद, और एक ईसा भी अपने हाथ में है, सोने नूरानी चेहरा, एक गार से निकल आया। ये कैफियत देखती ही मेरी आंखें बंद हो गईं। वो मेरे पास आकर मेरे पेट पर हाथ रख कर कहने लगा कि ए हलीमा, सादत दारीन तुमको हासिल हो, यानी अल्लाह ताला ने रज़ाअत पसर कुरैश तुम पर मुबारक की। ये सुनकर मैंने अपने शोहर से कहा कि जो मैं देखती सुनती हूँ गैब से तुमको मालूम है। वो मुझको कहने लगे, क्या हुआ है, तुम खैर तो है, क्या तुम दीवानी तो नहीं हो गई हो? और मैं अंदेशा करती हूँ राह में चली जाती थी कि हमारे हमरा के लोग हमको बाईं। जब मैं मली करीब जा पहुंची, यानी इतने कुरैशी पहुंच चुके थे कि मक्का 6 कोस बाकी रह गया था, और मुझसे पहले जाने वाली कौम बनी साद की औरतें मक्का में पहुंच चुकी थीं। और मैंने ऐसा किया कि अपना तमाम माल व असहाब व सवारी गधा छोड़कर सिर्फ अपने शोहर को लेकर शहर के में दाखिल हो गई। और वहाँ जाकर मैंने बनी साद की औरतों को देखा, वो शहर मक्का से वापस आ रही हैं। ये देखकर मैं बहुत ही महतर हुई, और फिर ज़ुबान हाल से कहने लगी कि या इलाही, मुझको भी वो दौलत नसीब होगी या नहीं जो तुमने कहा था। इतने में अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि वो चले आते हैं, दाई दूध पिलाने वाली तलाश करते हुए। उन्होंने साद की औरतों को देखकर कहा, ए औरतों, कौम साद की, क्या तुम में कोई दूध पिलाने वाली है? मैंने कहा, मैं हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तुम कौन हो और तुम किस कौम से हो? के जवाब में मैंने कहा कि मैं कौम साद से हूँ। बोले, तेरा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम हलीमा है। फिर यह सुनकर उन्होंने कहा कि ए हलीमा, यह बहुत नेक और अच्छी बात है कि एक लड़का मोहम्मद सलाम जिसका नाम है, और वो है भी यतीम, तुम उसको दूध पिलाओगी और मैं उसकी उजरत तुमको दूंगा। फिर मैंने तमाम कौम बानी साद की औरतों से कहा तो किसी ने भी उसको कबूल ना किया, और कहने लगी कि यतीम लड़के को दूध पिलाने से क्या फ़ायदा, तुम ही उसको दूध पिलाओ, अल्लाह ताला तुमको उसका अजर देगा, शायद उसके बायस तुम अजीज़ व मकरम हो जाओ। मैंने कहा, बहुत अच्छा, मैं अपने शोहर से पूछूं फिर दूध पिलाऊंगी। जब मैं अपने शोहर से दरियाफ़त करने को जाने लगी तो अब्दुल मुत्तलिब ने मुझको कसम खा कर कहा कि तुम ज़रूर वापस आना और दूध पिलाना, नेक काम से मत फेरो, और मैं बहुत खुश हूँ, शायद मुझको इस सबब से फैज़ पहुँचे। और मैंने ये भी देखा कि जब साद की कौम उससे बाज आई कि यतीम लड़के को दूध पिलाने से क्या फ़ायदा होगा, लपस उस वक़्त भी मेरे दिल में आ गया कि ज़रूर दूध पिलाने जाऊं या ना जाऊं। और एक
بھانجا بھی میرے ساتھ تھا۔ اس نے کہا، اے خالہ، وہ سب عورتیں قوم سعد کی بے نصیب ہو گئیں، تم بھی مت جانا۔ ادھر مجھ کو بھی یہ بات پسند آئی کہ جب سب محروم ہو کر چلی گئیں تو میں بھی نہیں جاؤں گی، لیکن میرے دل نے پھر مجھ کو مجبور کیا کہ تم ضرور جاؤ، سعادت پاؤ گی۔ اگر یہ لڑکا یتیم ہے تو کیا ہوا، اس کو اپنی گودوں میں پالوں، اور یہی چیز میں نے اپنے خواب میں دیکھی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہرگز جھوٹ نہ ہوگا۔ چنانچہ یہ خیال کر کے میں عبد المطلب کے پاس گئی اور وہاں جا کر اس لڑکے کو طلب کر لیا۔ عبد المطلب نہایت ہی خوش ہو کر مجھے آمنہ کے گھر لے گئے۔ وہاں جا کر میں نے آمنہ کو دیکھا کہ مائند مہتاب کے گھر میں بیٹھی ہیں اور اپنے لڑکے محمد سلام کو سفید حریر کے کپڑے میں لپیٹ کر سلا رکھا ہے۔ لپس، میں یہ چاہتی ہوں کہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لوں، تو ان کے سینے مبارک پر جب اپنا ہاتھ رکھا، اس وقت حضرت شکر خواب سے فوراً جاگ اٹھے اور اپنی آنکھیں کھولیں، اور لب مبارک بھی خنداں ہوئے۔ اسی وقت میں نے ایک نور دیکھا کہ چشم مبارک سے نکل کر آسمان کی طرف گیا۔ ادھر میں نے ان کو اٹھا کر اپنی گود میں لیا اور دائیں طرف کا دودھ اپنا دودھ دھو کر ان کے منہ مبارک میں دیا، تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، اور پھر اپنی بائیں چھاتی بھی ان کو پیش کی، تو آپ نے نہیں پیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ کی دوسری چھاتی اس واسطے نہ پی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر الہام فرمایا تھا کہ اب دودھ حلیمہ کا لڑکا پینے لگا دو، دونوں طرف تم مت پیو، تاکہ حصہ مساوی رہے۔ لفظ بنظر عدل و دونوں طرف کا دودھ حضرت نے نہ پیا۔ حلیمہ سعد یہ کہتی ہیں کہ جب تک رسول خدا اول دودھ نہ پیتے تب تک میرا بیٹا بھی دودھ نہ پیتا، یہاں تک کہ وہ اپنے منہ میں بھی دودھ نہ رکھتا تھا۔ اول وہ پیتے، پیچھے میرا بیٹا پیتا، اور دائیں چھاتی سے صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیتے تھے، اور بائیں چھاتی سے میرا بیٹا پیتا تھا۔ ایک وقت کاندھے پر میں حضرت سلام کو لے کر اپنے شوہر کے پاس گئیں۔ اس نے لڑکے کو دیکھا، فوراً جناب کبریا میں سجدہ کیا، اور پھر مجھ کو کہا کہ اے حلیمہ، تو خوش ہو جا، اب کوئی آدمی ملک عرب میں ایسا نصیب آور ہم سے زیادہ نہ ہوگا۔ حلیمہ کہتی تھی کہ جب رات ہوئی، مکہ کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں میں 4 شب رہی، اور 5ویں شب کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نورانی چہرہ حضرت کے پاس سرہانے آ بیٹھا اور حضرت کا منہ چوما۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے شوہر سے کہا، اس نے کہا، خاموش، یہ بات کسی سے مت کہنا، یہ علامت اقبال بلندی کی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے دن جو عورتیں قوم سعد کی مکہ میں آئی تھیں، سب کے سب نے پھر اپنے گھر کی طرف مراجعت کی، اور میں بھی آمنہ سے رخصت ہو کر رسول خدا کو لے کر اپنے گدھے پر سوار ہو کر سب کے ساتھ چل دی، اور میرے گدھے نے 3 مرتبہ کعبہ کی طرف سجدہ کر کے
رو بسوئے آسمان کیا اور مثال ہوا کے مجھے لے کر چلنے لگا۔ اور جو لوگ میرے ہمراہ تھے وہ یہ دیکھ کر مہتر ہوئے اور پوچھنے لگے، اے حلیمہ، یہ وہی گدھا ہے جو تیرے ساتھ آیا تھا؟ میں نے جواب دیا، ہاں، یہ وہی گدھا ہے جو میرے ساتھ آیا تھا، اور تم لوگ دیکھتے تھے کہ سب سے پیچھے چلتا تھا۔ اور پھر گدھے نے بھی بحکم خدا کہا، اے لوگو، میں وہی گدھا ہوں جو بالکل لاغر تھا، اور اب میں بالکل تازہ دم ہو گیا ہوں۔ کسی بات کی تم کو خبر نہیں ہے۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب میرے پیٹھ پر کون سوار ہے، اور میرے لیے بڑی سعادت ہے اور فخر مندی ہے، یعنی میرے پیٹھ پر خاتم الانبیاء ہیں، اور میں ان کا بار بار دار ہوں۔ اسی وجہ سے مجھ میں زور زیادہ ہو گیا ہے۔ حلیمہ سے روایت ہے، وہ کہتی تھیں کہ گدھا میرا سب سے آگے نکل گیا تھا، اور جہاں ہم منزل کرتے تھے اس جگہ حضرت کی طفیل بہت زیادہ گھاس پیدا ہوتی تھی، اور پھر تمام چوپائے جانور اس گھاس کو کھاتے تھے۔ اور جب میں اپنے گھر پہنچی تو حضرت کی برکت سے بکریاں دبلی تھیں وہ سب موٹی تازہ ہو گئیں، اور دوسروں کی بکریوں سے ہماری بکریاں بہت زیادہ بچے دینے لگیں، اور پھر بہت دودھ ہوا۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ لوگ ہماری بکریوں کے ساتھ اپنی اپنی بکریاں باندھ دیتے تھے، پھر ان کی بکریاں بھی بہت زیادہ دودھ دیتی تھیں اور بچے بھی زیادہ دینے لگی تھیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سب حلیمہ کی خدمات کا صلہ تھا، اس واسطے کہ سرور کائنات کی دائیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے خلائق کے دل میں محبت ڈالی تھی کہ جو شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا وہ بہت پیار و محبت کرتا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے اور بات چیت کرنے لگے تو سب سے اول کلمہ آپ نے یہ پڑھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین۔ لوگ یہ سن کر بڑے ہی متعجب ہوئے۔ پھر حلیمہ نے کہا، اس سے بھی اور عجیب و غریب بات واقع ہوئی ہے۔ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے، روز ایک بار پیشاب کرتے اپنی عادت معین پر، اور مجھ کو پیشاب پاک کرنے کی حاجت نہ ہوتی تھی، فوراً پیشاب خشک ہو جاتا تھا اور اثر بھی نجاست کا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اور جب پیغمبر خدا بڑے ہوئے تو میدان کی طرف بذات خود تشریف لے جاتے تھے اور نہ کسی لڑکے کے ساتھ کھیلتے تھے، الگ جا کر ایک کنارے بیٹھ کر ذکر الہی کرتے تھے۔ جب عمر شریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 برس کی ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے، میں اپنے خویش و اقربا کو نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ میں نے کہا، وہ لوگ بکریاں لے کر میدان میں رہنے میں اور رات کو گھر میں آتے ہیں۔ رسول خدا یہ بات سن کر کچھ رونے لگے اور پھر کہنے لگے، میں یہاں اکیلا نہیں رہوں گا، مجھ کو میرے خویش و اقربا کے پاس بھیج دو۔ میں نے کہا، اے جان، کیا تم باہر پھرنا چاہتے ہو؟ میں نے ان کے بالوں میں تیل ڈال کر، شانہ وغیرہ کر کے اور آنکھوں میں سرما وغیرہ لگا کر، اور پھر ایک پہرائن پاکیزہ پہنا کر گلوبند گلے میں باندھ دیا کہ ان پر کوئی زحمت کا نہ پہنچے،
اور ایک لکڑی ہاتھ میں لے کر میرے بیٹوں کے ہمراہ باہر گئے، اور پھر اس طرح ہر روز باہر میدان میں جاتے اور پھر بہت ہی خوش رہتے تھے۔ ایک دن ایک لڑکا میرا میدان سے ڈرتا ہوا اور آنسو بہاتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ اے اماں جان، میرے چلو اور چل کر محمد سلام کو دیکھو کہ کیا ہوا، اب تک وہ مر گئے ہوں گے۔ یہ سن کر میں بہت ہی گھبرائی اور اسی گھبراہٹ میں اٹھی، اور پھر بار بار اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ لڑکا بولا، اے اماں جان، ہم سب بھائی سنگ فلاخن کھیل رہے تھے، اس وقت ایک شخص نے اچانک آ کر ہمارے سامنے محمد سلام کو پہاڑ پر لے جا کر لٹا دیا، اور پھر ان کا پیٹ چھاتی سے ناف تک چیر ڈالا ہے، اور یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اور میں بھی کہہ نہیں سکتا کہ وہ شخص اب تک ہے یا نہیں۔ اور اکثر روایتوں میں یوں آیا ہے کہ 2 جانور گدھا کی شکل کے تھے، آ کر کہنے لگے یہ وہی لڑکا ہے؟ دوسرا بولا ہاں۔ تب دونوں جانور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گئے، اور حضرت ان کو دیکھ کر ڈر گئے اور پھر رونے لگے۔ تب ان جانوروں نے سینہ مبارک چاک کیا اور دل بے کیند کے اندر سے خون مردہ سیاہ تھا نکال ڈالا، اور کہا خون سیاہ زہرا شیطان ہے، اور ہر شخص کے دل کے اندر یہ خون سیاہ رہتا ہے، اور اب سے وسوسہ شیطان مردود کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں اثر نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد دل مبارک کو آب برف سے دھو کر اسی جگہ پر رکھ دیا، اور سینہ مبارک بھی سی دیا، اور سکینہ جو ایک قسم کا مرہم ہوتا ہے وہ اس پر رکھ دیا، اسی سے بہت جلد آرام ہو گیا۔ مہر نبوت سے مہر کر کے جیسا تھا ویسا ہی کر دیا، اور اس عرصہ میں حلیمہ کے بیٹے جو سب گھر کھانا کھانے گئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی آ کر یہ ماجرا دیکھا۔ پھر نہایت ہی سراسیمہ ہو کر دوڑتے ہوئے اپنی ماں سے جا کر یہ ماجرا کہا۔ پس حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اس بات کو سنتے ہی اسی وقت دوڑی جا کر کیا دیکھتی ہوں کہ محمد سلام ایک پہاڑ پر آرام سے بیٹھے آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے ہنس رہے ہیں۔ میں نے جاتے ہی ان کے سر و چشم چوم کر کہا، اے میری جان، میں تمہارے تصدق جاؤں، مجھ سے کہو کہ آج تم پر کیا گزری؟ بولے خیر ہے، سب بھائی گھر میں کھانے کے واسطے گئے تھے اور میں اکیلا تھا۔ اچانک 2 جانور آئے اور مجھ کو وہاں سے لے کر یہاں لے آئے، اور مجھ کو معلوم ہوا کہ وہ دونوں جانور شکل میں 2 فرشتے تھے، ایک کے ہاتھ میں آفتابہ پانی کا اور دوسرے کے ہاتھ میں تشت زری تھا، اور انہوں نے پھر مجھے لٹا کر میرا پیٹ سینے سے لے کر ناف تک چیر ڈالا، لیکن اس سے مجھے کچھ بھی درد و معلوم نہیں ہوا، اور جو کچھ میرے پیٹ کے اندر تھا اس کو نکال کر تشت میں رکھ کر دھو ڈالا، اور پھر اس کے بعد اس جگہ پھر رکھ دیا۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے آ کر میرے پیٹ کے اندر
اپنا ہاتھ ڈال کر میرا دل نکالا اور اس کے اندر جو سیاہ خون تھا وہ نکال ڈالا۔ پھر میرا دل بھی اسی جگہ اسی طرح نصب کر دیا اور میرے جسم کو درست کر دیا۔ پھر وہ بہت جلد غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حلیمہ دائی کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ ماجرا سنا اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں اسی وقت درگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئی۔ اس کے بعد یہ بات جب تمام خلائق کو معلوم ہوئی تو وہ سن کر کہنے لگے محمد سلام کو آسیب ہوا ہے یا پھر کوئی بڑا مرض ہوا ہے، ان کو تو کاہنوں کے پاس لے جانا چاہیے تاکہ ان پردہ کچھ پڑھ کر پھونکیں یا پھر کچھ نہ کچھ دوا کریں۔ تب کچھ لوگوں نے کہنے سے ان کو کاہنوں کے پاس میں لے گئے اور اول سے آخر تک اس قصہ کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہور میں آیا تھا بیان کیا۔ یہ سن کر سب کاہنوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اپنی گود میں لیا اور آپس میں کہنے لگے، اے لوگو، اس لڑکے کو زندہ مت چھوڑو، اگر یہ بڑا ہو گیا تو تمہارے تمام بتوں کو توڑ ڈالے گا اور تم کو بہت ذلیل و خوار کرے گا، سوائے خداوند قدوس کے اور کسی کو نہ مانے گا، اور جو دین تمہارے ہیں اس کو بھی باطل کرے گا، اور پھر ایک ہی خدا کی طرف تم سب کو بلائے گا اور تم سب اپنے دین کو بھول جاؤ گے۔ لپس اے صاحبو، اپنا دین جس سے قائم رہے وہی تم فکر کرو۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اپنی گود میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور پھر میں نے کاہنوں سے کہا، تم لوگ دیوانے ہو جو تم بات کہتے ہو، اگر میں ایسا ہی جانتی ہوتی تو پھر ہرگز تمہارے پاس اس لڑکے کو کبھی نہ لاتی۔ پھر کچھ دیر کے بعد خاتم الانبیاء کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آئی اور ان کے نور سے اور خوشبو سے میرا گھر روشن معطر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس لڑکے کو جلد عبد المطلب کے حوالے کر دو تاکہ تم امانت سے خلاصی پاؤ۔ پھر میں نے ان کو لے کر اپنے گدھے پر سوار ہو کر مکے کو جاتی تھی کہ اچانک راستہ میں ایک غیب سے آواز آئی۔ کسی نے مجھ سے کہا، اے حلیمہ، تم کو مبارک ہو۔ لپس یہاں تک کہ میں آہستہ آہستہ مکے کے پاس میں جا پہنچی۔ وہاں میں نے ایک گروہ جماعت کی دیکھی اور وہیں محمد سلام کو بٹھا کر میں اپنی حاجت کو گئی۔ وہاں بھی ایک آواز میں نے سنی اور پھر پیچھے کی طرف میں نے اپنی نظر کی تو میں نے اس جگہ پر محمد سلام کو نہ دیکھا۔ پھر میں نے اس جماعت سے پوچھا کہ صاحبو، یہاں ایک لڑکا بیٹھا تھا، وہ کہاں گیا؟ انہوں نے ہم کو جواب دیا کہ ہم نے اس لڑکے کو نہیں دیکھا اور ہم کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ لڑکا کون تھا اور اس کا کیا نام ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ ان کا نام محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہے۔ لپس میں چاروں طرف بہت دوڑی اور کافی دیر تک دیکھتی رہی لیکن ان کو نہ پایا، اور دوڑ دوڑ کر میں یہ کہتی تھی کہ یا الہی، تو نے ان کی برکت سے ہی مجھے
فائز المرام کیا اور ہم کو فراغت ہوئی اپنا دودھ پلا کر، اور اب وہ بڑا ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے ان کو جن کا لڑکا ہے دینے جاتی ہوں، تاکہ میں اپنی ذمہ داری سے خلاصی پاؤں۔ نہ جانے اب اس لڑکے کو اس جگہ سے کون اٹھا لے گیا ہے۔ پھر وہ قسم اپنے لات و عزا کی کھا کر کہنے لگی کہ اگر مجھ کو نہ ملے گا تو میں اس پہاڑ پر جا کر پتھروں سے اپنا سر پھوڑ دوں گی۔ یہ سن کر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تم ہم سے ہنسی کرتی ہو، ایسی بات کہتی ہو، اور تمہارے ساتھ تو ہم لوگ نے کوئی لڑکا دیکھا ہی نہیں، تم کیوں جھوٹ بولتی ہو؟ حلیمہ کہتی ہیں کہ یہ بات سن کر میں بالکل نا امید ہو گئی اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر اور بار بار اپنے منہ سے کہنے لگی، اے محمد سلام، تم کہاں ہو؟ یہ کہتی تھی اور برابر روتی جاتی تھی، اور میرا رونا دیکھ کر اور لوگ بھی رونے لگے۔ پھر دیر بعد ایک بوڑھا مرد دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک عصا بھی تھا۔ وہ میرے قریب آ کر کہنے لگے کہ اے دختر سعد، تم کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا، میرا لڑکا یہاں سے گم ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جس جن نے تمہارے لڑکا لیا ہے میں اس کو بتا دیتا ہوں، تم فلانے کے پاس جاؤ اور دوڑ مت، تمہارا لڑکا اس کے پاس ہے، ضرور ملے گا۔ تم اپنی خاطر جمع رکھو اور اس سے جا کر اپنا لڑکا لے لو، وہ البتہ ضرور تم کو تمہارا لڑکا دے گا۔ پھر میں نے یہ سن کر وہاں جا کر آواز دی جس جگہ اس نے مجھ کو بتایا تھا، اور میں نے کہا کہ تم کو شرم نہیں آتی کہ جس دن لڑکا پیدا ہوا تھا وہ تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ لات و عزا پر اس دن کیا صدمہ گزارتا تھا؟ تب اس نے کہا کہ میں اپنے سرور کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ تمہارا لڑکا تو وہی دے گا۔ تب اس نے اپنے سردار سے جا کر کہا، اے سردار، ہمارے آپ کی مہربانی تو قوم قریش پر بہت ہے۔ اور اس وقت دختر سعد حلیمہ یہ کہتی ہیں کہ ایک لڑکا جس کا نام محمد سلام ہے وہ گم ہو گیا ہے، اگر تم اس کو لا دو گے تو تمہاری بہت مہربانی قوم قریش پر ہوگی۔ حلیمہ کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس وقت ہیبل بت نے دوسرے بتوں کو پکارا۔ وہاں سے یہ آواز آئی کہ اے ہیبل، ہم سب یہاں سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ہم سب اس لڑکے کے ہاتھ سے مارے جائیں گے۔ پھر کہتی ہیں کہ میں نے ایک شخص نورانی چہرے والے کو دیکھا، اور وہ مجھ سے آ کر کہنے لگا، اے حلیمہ، وہ لڑکا در حقیقت خدا دوست ہے، اور وہ نہایت اچھی طرح سے ہے، اور وہ تم کچھ اندیشہ مت کرو۔ اور مجھ کو اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر عبد المطلب کو یہ خبر پہنچی کہ محمد سلام گم ہو گئے ہیں تو میرا جینا محال ہو جائے گا۔ اور میں یہ سن کر ان کے پاس چلی ہی تھی اور کچھ ہی دیر پہنچی تھی کہ راستے میں عبد المطلب سے ملاقات ہو گئی۔
انہوں نے میرا حال پوچھا اور میری کیفیت دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ اے تم کیوں مضطرب نظر آ رہی ہو؟ آخر کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس لاتی تھی کہ مقام میں مجھ سے وہ گم ہو گئے۔ یہ بات سن کر عبد المطلب کہنے لگے کہ شاید ان کو کسی نے مار ڈالا ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور بہت ہی غصہ میں بڑے آتے تھے اور کوئی شخص بھی مارے ڈر کے ان کے سامنے نہ آتا تھا۔ بس اسی طرح ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر ایک بلند آواز دی اور پکارا، اے اہل قریشی، سب حاضر ہو۔ چنانچہ اسی وقت تمام اہل قریش سب کے سب حاضر ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ عبد المطلب نے ان تمام اہل قریش سے کہا کہ میرا محمد سلام جو کہ حلیمہ دائی کے پاس تھا وہ واپس لاؤ۔ وہ لا رہی تھیں، راستہ میں گم ہو گیا۔ سن کر ان کی سب لوگوں نے قسم کھا کر کہا، جب تک محمد سلام ہم کو نہ ملیں گے اس وقت ہم لوگوں پر کھانا پینا سب کچھ حرام ہے۔ پھر اسی وقت سب کے سب عبد المطلب کے ہمراہ نکل پڑے اور ان میں سے 100 آدمیوں نے کہا کہ چلو ہم سب خانہ کعبہ میں جا کر خدا سے التجا کریں۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب نے ان سب کو چھوڑ کر کعبے کے آستانے پر جا کر اپنا سر زمین پر رکھ کر کہا۔ جب انہوں نے بہت ہی فریاد کی تو غیب سے ایک آواز آئی، اے عبد المطلب، کچھ اندیشہ مت کرو، محمد سلام کو اللہ تعالیٰ نے آرام سے رکھا ہے اور کچھ ڈر نہیں ہے۔ پھر یہ تسلی سن کر عبد المطلب خانہ کعبہ سے نکل آئے اور باشمشیر برینہ دائی کی طرف گئے اور آگے 2 نفر مسعود پڑے اور جاتے تھے۔ جب وہ مقام میں جا پہنچے تو انہوں نے محمد سلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ مسعود نے پوچھا کہ اے لڑکے تم کون ہو؟ حضرت سلام نے فرمایا کہ میں سید یتیم غریب ہوں اور میرا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد الناف ہے۔ یہ سن کر انہوں نے جا کر عبد المطلب کو خوشخبری دی۔ عبد المطلب جب سرور کائنات کے پاس آئے پوچھا، اے لڑکے تم کون ہو؟ فرمایا، میرا نام محمد سلام ہے اور میں آپ کی نسل سے ہوں۔ کیا تم اپنا نسب نامہ بتاؤ، کس کے فرزند ہو؟ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد الناف ہوں۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب سید الکونین کو اپنی گود میں لے کر وہاں سے چلے آئے اور پھر کعبہ میں آ کر طواف کیا اور کہا اور مکے کے شہر میں جتنے قریش تھے حضرت کے آنے سے بہت خوش ہوئے اور عبد المطلب نے بہت ہی انعام و اکرام دے کر حلیمہ دائی کو خوش کر کے ان کے وطن رخصت کر دیا۔